बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस के बेंच ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, ATC दफ़ात के ख़िलाफ़ मतीउल्लाह जान की अपील पर जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इस अदालती प्रोसीडिंग की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए जो रिहाई फ़ोर्स तश्कील देने का फ़ैसला किया है, इस रिहाई फ़ोर्स की तश्कील से मुतल्लिक आईनी अदालत में भी बड़ी अहम समाअत हुई है। अदालत की तरफ से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है जिसमें सुहेल अफरीदी से जवाब मांगा गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत को भी आईनी अदालत ने कुछ अहम अहकामात जारी किए हैं। फिर इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जिन्हें एक रिट पटिशन के ज़रिए जज के ओहदे से हटा दिया गया, बरतरफ कर दिया गया, अब जैसे तारिक महमूद जहांगीरी क्यों दोबारा ख़बरों में आए हैं, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे ईमान ज़ैनब मज़ारी केस की। ईमान ज़ैनब मज़ारी केस में क्या हुआ है उसकी तफसीलात पर भी बात होगी। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर जो सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान केस की समाअत हुई है, आप नाज़रीन को याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया। उस मुकदमे के इंदराज में इल्ज़ाम ये लगाया गया कि रात की तारीकी में मतीउल्लाह जान ने जो पुलिस का बैरियर था, जो नाका था, उस नाके को तोड़ा। पुलिस एहलकार की गन मतीउल्लाह जान ने छीन ली। मतीउल्लाह जान की गाड़ी से मंशियात बरामद हुई और जो गन छीनी गई उसे पुलिस एहलकार पे जो है वो तान लिया गया। इन इल्ज़ामात पे जो FIR दर्ज की गई उसमें ATC दफ़ात जो है वो लगाई गई थी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़। इन ATC की दफ़ात को मतीउल्लाह जान ने ट्रायल कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफ़ात को ख़त्म करने की जो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ मतीउल्लाह जान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने 23 फरवरी को उनकी दरख्वास्त पर समाअत करते हुए प्रोसिक्यूशन को नोटिस किया था, प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब किया था, जिसके बाद ये मुकदमा दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। तो आज मतीउल्लाह जान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नोटिस जारी करने का फ़ैसला था, हुक्मनामा था, उसके ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई। बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब, बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब शामिल थे और बेंच में जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा शामिल थीं। जब अदालती कार्रवाई के नाज़रीन आगाज़ हुआ तो मोहम्मद अली मदद साहब ने पूछा कि क्या फरवरी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा समाअत के लिए नहीं लगा। और मुसर्रत हलाली साहबा का ये सवाल था कि हमारे सामने मतीउल्लाह जान साहब ये अपील लेके क्यों आए हैं, इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया है। तो इस पर मतीउल्लाह जान के वकील राजा अब्दुल कदीर गालिबन उनका नाम था, उनकी तरफ से ये बताया गया कि एक सियासी जमात का प्रोटेस्ट चल रहा था और मतीउल्लाह जान अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे थे और उन्हें एक नाके पे रोक कर जो है उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कल मतीउल्लाह जान पे ट्रायल कोर्ट में फ़र्ज़ जुर्म जो है वो लगाई जानी है। यानी कल ट्रायल कोर्ट में मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ जुर्म के लिए मुकदमा जो है वो रखा हुआ है, फ़िक्स किया हुआ है। जब ये फ़र्ज़ जुर्म की बात की गई कि हुक्म इम्तना दिया जाए तो आज की अदालती कार्रवाई में अदालत की तरफ से हुक्म इम्तना तो नहीं दिया गया, अलबत्ता जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की तरफ से कहा गया कि अगर फ़र्ज़ जुर्म लग भी जाए तो इससे कोई इशू नहीं जो है वो बनेगा, बल्कि अदालत की तरफ से कहा गया कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतीउल्लाह जान का केस पेंडिंग है, वहाँ पे अदालत ने देखना है कि आया कि ATC की दफ़ात इस केस में लगती हैं या ATC की दफ़ात इस केस में नहीं लगती हैं। ये केस जो है बेशक अपील हमारे सामने लाई गई है, लेकिन अल्टीमेटली इस पर जो फ़ैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने यहाँ पे सवाल किया क्या मतीउल्लाह जान ज़मानत पे हैं, तो अदालत को बताया गया कि बिल्कुल मतीउल्लाह जान जो है वो ज़मानत पे हैं। उनके वकील का ये कहना था मतीउल्लाह जान के कि मंशियात की हद तक तो रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये कह दिया गया है कि मंशियात का जो चार्ज है वो मतीउल्लाह जान पे नहीं बनता है। और उसके बाद फिर तरमीमी जो चलान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पुलिस ने, तफ्तीशी ने जवाब जमा करवाया था कि पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद अब जो तरमीमी चलान है वो अदालत में जमा करवाया जाएगा। इसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कहा कि जो ट्रायल है वो तो मतीउल्लाह जान को फेस करना पड़ेगा।
البتہ جو فیصلہ ہے اے ٹی سی کی دفعات لگتی ہیں، اے ٹی سی کی دفعات نہیں لگتی، جو بھی فیصلہ ہوگا اس طریقے سے جو چلان ہے اس کو بھی جو ہے وہ امینڈ کرنا پڑے گا۔ تو مطیع اللہ جان صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہم عدالت سے سیکھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن کر دیں کہ جو اے ٹی سی کی دفعات جو لگائی گئیں ان کے خلاف اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جلد فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے خاتون پیش ہوئیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں اس کیس میں نوٹس نہیں ہوا ہے، تو عدالت نے نوٹس کرنے سے پہلے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو نوٹس کرنے سے پہلے جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے وہ ناظرین بڑے اہم تھے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ گن چھینی گئی پولیس والوں سے، جو بیریئر تھا پولیس کا اس بیریئر کو توڑا گیا، لیکن گن چھیننے کے بعد کوئی گولی نہیں چلی، صحافی نے کوئی گولی نہیں چلائی۔ بظاہر تو جج صاحب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ایک سیاسی جماعت کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہے وہاں پہ ہوا۔ اور پھر مطیع اللہ جان کے وکیل نے بھی کہا کہ رات 3 بجے کا یہ واقعہ ہے، تو جس پہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ پھر تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مطیع اللہ جان کے جو اے ٹی سی دفعات کے خلاف جو درخواست ہے اس پر 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو آج عدالت نے پروسیکیوشن کو باضابطہ طور پہ ریگولر ہیئرنگ کا نوٹس کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت نہ صرف کل تک ملتوی کر دی، بلکہ جو سپلیمنٹری چلان ہے اس کیس میں مطیع اللہ جان کے خلاف، وہ چلان کی تفصیلات بھی کل عدالت نے طلب کر لی ہے۔ اب یہ فیصلہ تو کل عدالت میں مطیع اللہ جان کے اے ٹی سی دفعات سے متعلق ان کی اپیل پہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کر دے گی، لیکن جب عدالتی کارروائی کا اختتام ہو رہا تھا تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ایک سوال کیا مطیع اللہ جان صاحب سے کہ کیا آپ کو بینچ پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ اب ناظرین سوچیں کہ یہ سوال مطیع اللہ جان سے مسرت ہلالی صاحبہ نے کیوں کیا؟ اس کی ناظرین وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے دوران جب مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، محمد علی مدر صاحب کانسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ تھے تو ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا۔ ان ججز کو حکومتی کمپرومائز ججز کہا گیا، بلکہ حکومتی ججز کہا گیا۔ چاہے آپ ججز ٹرانسفر کا مقدمہ نکال کے دیکھ لیں، چاہے آپ سویلین کا فوجی عدالت میں جو ٹرائل ہے وہ مقدمہ نکال کے آپ دیکھ لیں، چاہے کوئی اور مقدمہ نکال کے دیکھ لیں، چاہے مخصوص نشستوں کے مقدمے کی سماعت آپ دیکھ لیں، ان تینوں ججز کے اوپر، ویسے تو سپریم کورٹ کے آلموسٹ تمام ججز کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، حملے کیے گئے، لیکن یہ جج صاحبان بھی، چاہے محمد علی مدر صاحب تھے، نعیم اختر افغان صاحب تھے، مسرت ہلالی صاحبہ تھے، ان کو بھی بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اس لیے غالباً مسرت ہلالی صاحب نے یہ سوال کیا کہ اگر بینچ پہ، کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب کے ولاگس میں بھی ججز کے فیصلوں کے اوپر، ججز کے ریمارکس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے رہے، تو غالباً اس لیے مسرت ہلالی صاحب نے یہ سوال کیا کہ مطیع اللہ جان صاحب پہلے یہ بتا دیں کہ کہیں ان کو بینچ پہ یا بینچ کے کسی جج پہ اعتراض تو نہیں۔ تو مطیع اللہ جان صاحب کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ انہیں بینچ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بینچ کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں، جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے کو وہ ایکسیپٹ کریں گے۔ ایک تو ناظرین یہ عدالتی کارروائی جسے کل تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جو آئینی عدالت میں جو کے پی حکومت نے وہ ایک خان صاحب کی رہائی کے لیے فورس تشکیل دینے کا یا رہائی موومنٹ چلانے کا جو اعلان کیا ہے، آج جو سماعت ہوئی، آج کی سماعت سے جو پہلے والی سماعت تھی، یعنی گزشتہ سماعت تھی، ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جو عدالت کی جانب سے رہائی فورس کی تشکیل سے متعلق دستاویزات، ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں، جو درخواست گزار ہیں جن کا نام ملک ظہیر احمد ہیں اور ان کے جو وکیل ہیں علی نواز کھرل صاحب، انہیں جب کہا گیا کہ آپ رہائی فورس کی تشکیل سے متعلق کوئی نوٹیفیکیشن ہے وہ لے آئیں، کوئی ڈاکومنٹس ہے وہ لے آئیں، تو آج درخواست گزار کے وکیل کی طرف سے جو سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ٹویٹس کیے گئے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان ہیں شفیع جان کی طرف سے، اور جو میڈیا کے اوپر بیانات دیے گئے، ان تمام بیانات کا اور جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی گئیں ان کے ٹرانسکرپٹ اور ان کی جو فوٹو کاپیز تھیں وہ کمرہ عدالت میں پیش کی گئیں۔ جب یہ تمام ریکارڈ دستاویز کی صورت میں اب یہ مصدقہ ہے، مصدقہ نہیں ہے، عدالت کے لیے قابل قبول ہے، یہ دستاویزات یا ناقابل قبول ہیں، اس کا فیصلہ تو عدالت نے، کانسٹیٹیوشن کورٹ نے کرنا ہے۔ لیکن کیس کی سماعت کے دوران جو وکیل تھے رہائی فورس کے خلاف جو درخواست گزار آئے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو بیانات وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ پی کے رہنماؤں کی طرف سے دی جا رہے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ ایک جو سزا یافتہ شخص ہے اس کی رہائی کے لیے ہم یہ فورس جو ہے تشکیل دے رہے ہیں، اور ہمارا بڑے ہی ظالم قسم کے لوگوں کے ساتھ پالا پڑا ہے، واسطہ پڑا ہے۔ جیسے علی باقر نجوی صاحب نے کہا کہ دیکھیں کہ جو بھی فیصلہ کے پی حکومت کرے گی اس کے لیے لیگل بیکنگ ہونا ضروری ہے۔
یہ جو رہائی فورس کی بات باقر نجوی صاحب نے کہا کہ دراصل اسے رہائی فورس نہیں بلکہ ایک موومنٹ کا نام دیا گیا ہے. کیا یہ جو رہائی موومنٹ سے متعلق فیصلہ ہوا ہے، کیا اس کو خیبر پختونخوا حکومت کی جو صوبائی کابینہ ہے اس کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے؟ جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ بالکل صوبائی کابینہ نے اس کی اجازت، چاہے وہ رہائی فورس ہے یا موومنٹ ہے، اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس کے بعد عدالت نے پھر آرڈر یہ پاس کیا سہیل افریدی صاحب کو بھی، جس میں نوٹس کیا گیا، وفاقی حکومت کو بھی اس میں نوٹس جاری کیا گیا. ایک تو خیبر پختونخوا کے وزیر سہیل افریدی صاحب سے کہا گیا کہ ان پہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ الزامات کا تحریری طور پہ 10 روز کے اندر جواب دیں ان کو نوٹس کر کے. اور پھر وفاقی حکومت کو بھی نوٹس کرنے کے ساتھ کچھ ڈائریکشن بھی جاری کی گئی ہیں. اور وہ ڈائریکشن یہ ہیں کہ کیونکہ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے حلف لے رکھا ہے، وہ اپنے حلف کی پاسداری ان کو کرنی چاہیے، لیکن جو وہ چیز بنانا چاہ رہے ہیں ایک سزا یافتہ شخص کے لیے، چاہے وہ موومنٹ ہے، چاہے وہ کوئی فورس ہے، وہ حلف کے تحت یہ ساری چیزیں کر نہیں سکتے. یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. بلکہ کراچی بدامنی کیس کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا کہ اس سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے جس پہ سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی. تو عدالت نے وفاقی حکومت کو ڈائریکشن یہ جاری کی ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ کسی قسم کی آئینی یا قانون کی وائلیشن نہ ہو. اور اس معاملے پہ وفاقی حکومت سے بھی جواب مانگا گیا ہے. اب 10 دن کے بعد یہ مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا. اب یہ جو رہائی فورس ہے یا جو رہائی امن موومنٹ ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب الٹیمیٹلی جو بھی کرنا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے، جو کہ شفیع جان صاحب جو کہ صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کے اس موومنٹ میں، اس فورس میں، بلکہ شفیع جان صاحب تو رہائی فورس کا نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگوں کو ہم نے رجسٹرڈ کرنا ہے، اور جب 1 لاکھ لوگ اس فورس میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو تب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ان لوگوں سے جو رجسٹریشن کروائیں گے ان سے باقاعدہ طور پہ حلف لیں گے. اور ساتھ میں شفیع جان صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ 10,000 لوگ آلریڈی جو ہے اس فورس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا چکے ہیں. اور KPK میں صرف خیبر پختونخوا میں جو ہے رجسٹریشن کے لیے 372 جو ہے وہ کیمپس لگائے گئے ہیں. تو اب اس فورس کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج کی عدالتی کارروائی سے ڈیفینیٹلی اس کو ایک جھٹکا لگا ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی جو بھی فیٹ ہے وہ اب کانسٹیٹیوشن کورٹ سے جو ہے اس کی فیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی. دیکھتے ہیں 10 روز کے بعد عدالتی کارروائی میں کیا ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین، ایمان زینب مزاری اور علی ہادی چٹھا کے خلاف جو 0 پوائنٹ پہ پولیس اہلکاروں پہ تشدد کا جو مقدمہ درج کیا گیا، آج دونوں جو میاں بیوی وکلا رہنما ہیں انہیں عدالت میں اس لیے پیش نہیں کیا جا سکا کیونکہ آلریڈی وہ ایک کیس میں چارج ہو چکے ہیں، وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پہ رپورٹ طلب کرتے ہوئے پولیس سے مقدمے کی جو سماعت ہے اسے 5 مئی تک ملتوی کر دیا گیا. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے، اور وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ جب ان کو ریٹ پٹیشن میں جج کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، تو انہوں نے جو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضہ دے رکھا تھا، اس قرضے کی وصولی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو خط لکھا، اور خط لکھنے پہ جیسے جہانگیری صاحب نے جو ہے وہ قرضے کی رقم جو ہے وہ جمع کروا دی. غالباً 3 کروڑ کی اماؤنٹ بتائی جاتی ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ناظرین جو ہم گند دیکھتے ہیں، جو کرام مچا ہوتا ہے، اب اس میں ایک تو جو نسیم شاہ دیکھیں، پاکستان کے فاسٹ بالر ہیں کرکٹ ٹیم کے، ان کو جو 2 کروڑ کا جرمانہ کیا گیا. اب 2 کروڑ کے جرمانے پہ نسیم شاہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مجھے یہ جرمانہ غلط کیا گیا ہے، بلکہ نسیم شاہ نے جو تحریری جواب عدالت میں اپنے PCB کو جمع کروایا اس میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے. غیر مشروط معافی PCB سے مانگی ہے کہ ان سے کوڈ آف کنڈکٹ کی سینٹرل کانٹریکٹ کی جو شرائط ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ نسیم شاہ کو تو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر 2 کروڑ کا جرمانہ کر دیا گیا، اور ساتھ میں دوسرا جو ایک لاجک، ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ججز کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ کدھر ہے. بھئی ان دونوں معاملات کا آپس میں لنک کیا ہے، دونوں معاملات آپس میں سنک کیسے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو 3 کروڑ کی اماؤنٹ قرض کی جہانگیری صاحب نے واپس کی ہے، اس پر بھی سوشل میڈیا پہ کیا ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جو الیکشن ہوا تھا اور اسلام آباد کے جو 3 حلقے تھے، اگر ان کی تحقیقات کرنے کے لیے جہانگیری صاحب نہ جاتے، چپ کر کے بیٹھے رہتے، تو وہ آج بھی جج ہوتے، ان کو یہ 3 کروڑ کی اماؤنٹ بھی جمع نہ کروانی پڑتی. اب ناظرین چیزوں کو اس طریقے سے توڑ مروڑ کے پیش کرنا، اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو یہی کہا جائے گا کہ آپ جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ آپ نیک نیتی نہیں کر رہے، نیک نیتی کے ساتھ جو ہے اپنی ذمہ داری سر انجام نہیں دے رہے. اب جب جہانگیری صاحب کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ چیلنج کی گئی،
اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو مقدمے کی سماعت کے دوران ایک موقع ایسا آیا جو میاں داؤد درخواست گزار تھے جہانگیری صاحب کے خلاف. انہوں نے ایک چھوٹا سا آپشن عدالت کے سامنے رکھا کہ اگر جہانگیری صاحب اپنی ڈگری اور اپنے جو ان کا مارک شیٹ ہے عدالت کے سامنے پیش کر دیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن جہانگیری صاحب نے اس آپشن کو, اس آفر کو ویل نہیں کیا. نہ اپنی LLB کی ڈگری انہوں نے پیش کی, نہ انہوں نے مارک شیٹ وہاں پہ پیش کی. جینوئن تھی تو ڈیفینیٹلی پیش ہونی چاہیے تھی. اگر نہیں پیش کی تو پھر سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیوں ڈگری پیش نہیں کی, کیوں مارک شیٹ پیش نہیں کی. تو یہ کہہ دینا کہ وہ سکروٹنی کر رہے تھے, اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا, جج کے عہدے سے ہٹایا گیا. لیکن اس پہلو کو بھی دیکھا جائے نا کہ نہ جج صاحب اپنی ڈگری سامنے لے کے آئے, نہ جج صاحب جو ہے اپنی مارک شیٹ عدالت کے سامنے لے کے آئے. تو اس کا پھر کیا انفلوئنس ڈرا کرے گی عدالت, اس کا کیا تاثر جو ہے وہ لیا جائے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. پاکستان زندہ باد.